अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। Thank you for inviting me. और थैंक यू सर। और सर 28 मई पाकिस्तान की तारीख का एक इम्पॉर्टेंट डे के तौर पे मनाया जाता है। आज 28 मई है और पाकिस्तान ने इसी दिन 1998 में जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था, या कह लीजिए कि जो न्यूक्लियर पावर बनने के लिए जो धमाके किए जाते हैं, जो कुछ किया जाता है वो हुआ था और आज उसकी कुछ सेलिब्रेशन भी चल रही है। कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं इस दिन को? उसके साथ डॉक्टर कदीर खान की भी हम बात करेंगे। कई तरह की उनके ऊपर एलिगेशंस लगी, उनको नजरबंद भी रखा गया। क्या कोई मुल्क अपने हीरो को कभी इस तरीके से हाउस अरेस्ट रखता है? और कई तरह की अमेरिका की तरफ से भी वैसे डॉक्टर कदीर पे पाबंदियां लगी थी। तो इस दिन को हम कितना आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है और कैसे याद किया जाए? देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पे तो बिल्कुल भी इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता कि इससे मुल्क को, कौम को कोई फ़ायदा हुआ है। क्या हम बिल्कुल महफूज हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए 98 में हमने एटमी धमाका किया और 98 के बाद हमारी एक आप देखिए कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट तो उसके बाद ही हुआ ना फिर। हम्म, और उसके बाद फिर ये जो अभी पहलगाम में जो कुछ हुआ ये भी तो उसके बाद हुआ। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हम्म, दिन-ब-दिन ख़राब होते जा रहे हैं और उसके बाद भी ख़राब रहे। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो मग़रबी सरहद है वो मुकम्मल तौर पे इस वक़्त गैर महफूज़ हो चुकी है। जो अफ़गानिस्तान के साथ है, जो बलूचिस्तान के साथ है, मुकम्मल तौर पे गैर महफूज़ है वो। और इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और एटमी धमाका करने के बाद भी हमारे ताल्लुकात मग़रिब के साथ मज़ीद ख़राब हो गए। हमें इमदाद की ऑफ़र की गई थी, हमें काफ़ी इंसेंटिव दिया गया था कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स में हम पैसा खर्च करें, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने तो धमाका ही करना है। तो एटमी ताकत बनने से हम कोई मज़बूत नहीं हुए। एटमी ताकत बनने से हमारी खुशहाली में कोई इजाफा नहीं हुआ। जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ये तमाम मुल्क जो हैं ये एटमी ताकतें नहीं हैं, लेकिन ये हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं, हमसे ज़्यादा महफूज हैं, हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं हमारे मुकाबले में, इस मुल्क के आम शहरी के मुकाबले में, जिसे अटक के पार जाते हुए भी डर लगता है, जिसे कोयटा का नाम सुन के डर लगने लगता है, जिसे अंदरूने सिंध जाने से भी डर लगता है, जिसे कराची की मेन जो शाहराएँ हैं उनसे हट के अंदरूने शहर जाते हुए भी डर लगता है। जो इस्लामाबाद में भी अपने आप को महफूज नहीं करता, उसको क्या फ़ायदा उस एटम बम का जो हमने बना के रखा हुआ है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने हमारी कोई खिदमत की हो या हमें कोई बेहतर मुल्क या बेहतर मुआशरा या बेहतर रियासत बनाया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, या आरज़ू। हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई हो या एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया हो। लेकिन सर जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि जी हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें घास खानी पड़ जाए। तो आज वैसे हम घास ही खा रहे हैं, भुट्टो साहब तो नहीं है, लेकिन ये कि कहा यही जाता है, बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं कि आज हम घास ही खा रहे हैं। लेकिन क्या हमें भारत से खतरा था? जो कहा जाता है कि जी भारत की वजह से, क्योंकि भारत भी न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था उन्हीं दिनों, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो इस वजह से हमें भी करना पड़ गया। ये हम जो हर चीज भारत पे डाल देते हैं कि फलाना मिसाइल उन्होंने ले लिया तो हमें भी लेना पड़ेगा, चाहे हमारी इकोनॉमी उसकी इजाजत ना दे। ये कहाँ तक सही है? देखिए, एक तो हम हर चीज़ भारत के हवाले से देखते हैं, यानी इंडिया सेंट्रिक होती है हमारी हर पॉलिसी और हमारी सोच और हमारा हम्म, चीज़ों को देखने का अंदाज़। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया का जो एक सिक्योरिटी पैराडाइम है, उसमें चाइना है। इस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। उसमें पैसिफिक ओशन है। तो अब हम एक यानी छोटा मुल्क है, 5 गुना समझ लें छोटा है पाकिस्तान इंडिया से।
اور ہر چیز میں اگر ہم ان کی ریس کرنا شروع کر دیں کہ جی انہوں نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کریں گے، انہوں نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کریں گے، وہ بہت بڑی اکانومی ہے اور بڑی سٹیبل اکانومی ہے وہ ان کی اکانومی یہ چیزیں برداشت کر سکتی ہے اور ہماری اکانومی نہیں کر سکتی. ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی اکنامک اپلفٹ کے اوپر، اسے ہم نے بہتر بنانا ہے. انڈیا سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اچھے تعلقات قائم کریں، ہم اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کریں، ہمیں فائدہ ہے اس میں. وہاں سے ہم ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں، ہمارے بہت سے کامن ایشوز ہیں، کامن پرابلمز ہیں، وہ ہم ریزالو کر سکتے ہیں. ہم نے ضرور انڈیا سے لڑنا ہے، ہم 78-79 سال سے تو لڑ رہے ہیں نا. کتنی جنگیں لڑی ہیں ہم نے؟ 47-48 میں جنگ کی ہم نے، 65 میں کی، 71 میں کی، 98 میں کی، 99 میں کی، اور یہ پھر ابھی پچھلے سال کی. وہ ہمیں کیا ملا اس سے؟ انہیں لڑائی کر کے ہمیں ملا کیا؟ اگر ہم دوستی کرتے تو ہمیں ایگریکلچر کی نئی ٹیکنالوجی مل جاتی، ہمیں ہیلتھ کے شعبے میں بہت سی انوویشنز جو ہوئی ہیں انڈیا میں وہ ہمیں مل جاتی ہیں، ہم ان سے استفادہ کر لیتے. ہمیں ایک بہت بڑی مارکیٹ مل جاتی جہاں پہ ہماری جو گڈز ہیں، ہمارے جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، ہماری سپورٹس گڈز ہیں، ہماری ٹیکسٹائلز ہیں، وہ وہاں پہ جاتی اور ہم اس سے فورن ایکسچینج ارن کرتے. ہمیں سستی چیزیں مل جاتی ہیں انڈیا سے، ہمیں سستی سبزیاں مل جاتی ہیں، ہمیں سستی دوائیاں مل جاتی ہیں وہاں سے، ہمیں بہت کچھ، ہمیں یہ سائیکلیں، کاریں سستی مل بالکل. جاتی. لیکن لیکن سر ہم ظاہر ہے کہ ہم نے اس طرف کبھی نہ سوچا نہ ہی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں یا پاور میں لائے جاتے ہیں ان کو شاید یہی سوٹ کرتا تھا کہ ہماری ٹینشن بنی رہے بھارت کے ساتھ، اور یہ بتاتے رہے کہ جی دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ نیوکلیر ویپن نہ ہوتا تو بھارت ہمیں کھا گیا ہوتا. اس طرح کی باتیں بھی ہم نے سنی. لیکن سر ڈاکٹر قدیر خان کی اگر بات کریں، ایک ہسٹری ان کی بھی رہی ہے، ہاؤس اریسٹ بھی وہ رہے، کہا تو ان کو جاتا ہے کہ نیشنل ہیرو ہے، لیکن دنیا کا کون سا نیشنل ہیرو ہے جس کو ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا جائے؟ اور سب کیا الزامات کیا تھے ان کے اوپر؟ جی ان پہ الزامات امریکہ نے صدر مشرف کو 2004 میں جو ایویڈنس تھی وہ پرووائڈ کی تھی کہ یہ ایک کلینڈسٹائن، ایک خفیہ نیوکلیئر پرولیفریشن کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ ذکر تھا نارتھ کوریا کا، شمالی کوریا کا، لیبیا کا اور ایران کا، کہ ان ملکوں کو یہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، یہ سینٹریفیوج بیسیکلی ان کی جو اسپیشلائزیشن تھی وہ تھی یہ گیس سینٹریفیوجز میں. یہ ایکچولی جو یورینیم ہوتا ہے یہ نیچرل فارم میں جو ہوتا ہے یہ استعمال نہیں ہو سکتا ویپن گریڈ کے طور پہ. اس کو سمجھ لیں کہ پیوریفائی کرنا پڑتا ہے، اس کو انرچ کرنا پڑتا ہے. تو انرچ کرنے کے لیے وہ سینٹریفیوج ہوتی ہیں، سمجھ لیں کہ ایک مشینیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر گیس کے ذریعے گیس کو ہائی سپیڈ پہ گھمایا جاتا ہے، اور اس سے مثال کے طور پہ یورینیم 238 ہے، اس کو یورینیم 234 بنایا جاتا ہے، یعنی اس کو ویپن گریڈ بنایا جاتا ہے، اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایز اے ویپن استعمال ہو سکے. تو ان کی اس ایریا میں اسپیشلائزیشن تھی. تو یہ جب ہالینڈ میں تھے تو وہاں پہ یہ کسی سب کنٹریکٹر کے ساتھ کام کرتے تھے جو کہ کنٹریکٹر تھا یورینکو کا، یورپ کی جو ایک نیوکلیئر ایجنسی ہے اس کا وہ ایک یعنی سب کنٹریکٹر تھا، اور یہ اس کے ملازم تھے. تو یہ وہاں سے وہ سارے بلو پرنٹس اور ڈائیگرامز اور وہ ڈرائنگز وغیرہ چرا کے بھاگ کے پاکستان لے آئے تھے. اور یہ پھر آ کے 1974 میں یہ بھٹو صاحب سے ملے تھے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں. انہوں نے جا کے کہا جی کہ میرے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے اور یہ ڈائیگرامز ہیں، یہ میں ڈرائنگز لے آیا ہوں، تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور بنانے میں. تو انہوں نے کہا ہاں یار یہ تو واقعی بڑا بندہ کام کا ہے. تو پھر 74 میں 75 میں یہ جب ملے بھٹو صاحب سے، تو پھر
76 میں پھر KRL بنائی گئی جی، خان ریسرچ لیبارٹریز. اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے آغاز کیا نیوکلیر پروگرام کا، یہ ڈاکٹر منیر احمد خان 72 سے اس پہ کام کر رہے تھے. پاکستان آلریڈی پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ آلریڈی اس پہ کام کر رہا تھا. تو یہ جو ہے یہ پھر آئے اور انہوں نے اپنا وہ سارا سیٹ اپ یہاں کوٹا میں بنایا، اور یہ پھر پسند کرتے تھے کہ انہیں فادر آف پاکستانز نیوکلیر پروگرام کہا جائے. تو باقی جو دوسرے سائنسدان تھے وہ اس پہ شدید اعتراض کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یار یہ ایک کیا لیں کہ ایک نارسسسٹک آدمی، ایک میگالو مینیاک جو ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے، جو صرف اپنے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے بارے میں بات سننا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ سارا کریڈٹ اسی کو دیا جائے. تو کسی قسم کی ٹیم ورک کا نام نہ لیا جائے. بالکل نہیں، قطعی نہیں. یہ صاحب جو تھے یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بہت سے صحافیوں کو یہ تحفے تحائف بھی صرف اس لیے دیا کرتے تھے کہ تاکہ وہ ان کے بارے میں اچھے اچھے کالم لکھیں، اچھے اچھے مضامین لکھیں، کتابیں لکھیں. کتابیں لکھی گئیں جی، پراسرار ڈاکٹر عبد القدیر خان کتاب لکھی گئی. ایک صاحب تھے عبد القادر حسن، وہ اپنے کالمز میں ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ یہ کوئی روحانی شخصیت ہیں، ان کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے. تو عبد القادر حسن کو یہ پھر گھماتے پھراتے تھے. پھر KRL کے جو ریسٹورانٹ یہ ان کے جو گیسٹ ہاؤسز تھے ان میں ٹھہراتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے. تو وہ پھر یہ سارا کام کرتے تھے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. حالانکہ یہ آپ دیکھیے، آپ کو شاید انڈیا کے کسی نیوکلیر سائنٹسٹ کا نام بھی نہ پتا ہو، آپ کو امریکہ کے کسی نیوکلیر سائنٹسٹ کا نام پتا نہ ہو، ایران ہمارے ساتھ ہے، کسی کو آپ پتہ نہیں. لیکن یہ جناب اخباروں میں تصویریں، ہر روز تصویریں آ رہی ہیں، کالم لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور یہ ٹی چاہتے وی تھے شوز میں آتے تھے، کافی شوز میں آتے تھے اور آ کے اپنے بارے میں بات کرتے تھے. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ 4 فروری 2004 کو ان کو ٹی وی پہ لایا گیا اور انہوں نے پوری قوم سے آ کے معافی مانگی. وہ معافی کس چیز کی مانگی؟ کس چیز کی؟ جی، وہ اسی چیز کی معافی مانگی کہ یہ لیبیا، شمالی کوریا اور ایران کو یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی خفیہ طریقے سے مہیا کرتے رہے تھے، ٹرانسفر کرتے رہے تھے. دبئی میں جعلی کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں، اور وہ کمپنی کیا ہوتی تھی کہ وہ ایک کمرہ ہوتا تھا، اس کے اندر ایک فیکس مشین ہوتی تھی، اور یہ یعنی انہوں نے درجنوں پھیرے لگائے دبئی کے. یہاں سے دبئی جاتے تھے، وہاں ادھر گئے، وہاں فیکس کی، وہاں فیکس آئی، کمپنی ختم. مطلب یہ اس طریقے سے یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے رہے، مختلف ملکوں میں بھیجتے رہے. کچھ نہ کچھ بینیفٹ تو ہو رہا ہوگا ان کو اس کا. ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت پیسہ ویسا بنایا. میرا خیال ہے اسلام آباد کا شاید ہی کوئی سیکٹر ہو جس میں ان کا پلاٹ نہ ہو، ان کی کوٹھی نہ ہو. بلکہ یہ بنی گالا میں بھی انہوں نے وہاں جو جھیل کے کنارے انہوں نے ایک بڑا سا گھر بنایا تھا، ایک مینشن، ایک پیلس بنایا تھا، اور وہ غیر قانونی تھا. اور اس پہ جب CDA نے ایکشن لیا تو انہوں نے پھر اوپر کے یعنی ہائیسٹ لیول پہ جا کے کہا جی کہ یہ ان کو منع کریں. پھر ان کو جب منع کیا گیا تو پھر ڈاکٹر قدیر خان کی دیکھا دیکھی وہ اور لوگوں نے بھی گھر بنانے شروع کر دیے، اور وہ سب اللیگل تھا. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ عمران خان کا بھی گھر ہے، بنی گالا. بنی گالا. تو بنی گالا جو ہے وہاں پہ اب آپ دیکھیں جا کے کہ وہاں تو پوری ایک بستی آباد ہو گئی ہے. اور ابتدا کس نے کی تھی؟ یہ ڈاکٹر قدیر خان نے، کہ ان کے گھر کو ان کو قانونی حیثیت دینی پڑی، یا کوئی قانونی ایکشن نہ لیا انہوں نے تو پھر اور لوگوں نے بھی بنا لیے. اب وہ وہاں پہ اتنے گھر بن چکے ہیں، پورا وہ ایک سیکٹر جو ہے وہ آباد ہو چکا ہے. جی. لیکن سر پھر اس کے بعد یہ جو ہاؤس اریسٹ ہوئے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ اس کے بعد کبھی یہ پاکستان سے باہر جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی، تو وہ جی کس کے اشارے پہ؟ وہ بھی امریکہ کے اشارے پہ؟ نہیں، وہ اصل میں جو میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر قدیر خان یہ جو پورا
انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا اور یہ ٹرانسفر کر رہے تھے جو نیوکلیر ٹیکنالوجی اور ایون ہارڈ ویئر بھی ٹرانسفر ہو رہا تھا. اس میں یہ اکیلے نہیں تھے. اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کا تعلق کوئی حساس اداروں سے تھا. اور اب جب وہ انفارمیشن امریکیوں تک پہنچ گئی, انہوں نے ایویڈنس دے دی, تو سارا نزلہ جو تھا وہ ان کے اوپر گرا, ان کو بکرا بنا دیا گیا. پھر ان کو آگے کر دیا گیا کہ یہ انہوں نے کیا ہے, یہ انہوں نے کیا. تو وہ پھر ان کو آگے کیا گیا, ان سے معافی منگوائی گئی, اور خود وہ جو باقی لوگ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور بعد میں پھر وہ ان کی سزا جو تھی وہ ان کو, بلکہ میں بتاؤں کہ ان کو ہالینڈ سے بھی 4 سال قید کی سزا ہوئی تھی, جو یہ وہاں سے چرا کے لائے تھے وہ ڈائیگرامز اور سارا وہ ٹیکنالوجی لے کے آئے تھے. لیکن وہ پھر بعد میں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے وہ انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس طرح سے وہ ختم ہو گئی ان کی سزا جو تھی. تو یہاں پہ بھی 2004 میں ان سے معافی منگوائی گئی, اور پھر بعد میں پرویز مشرف نے ان کو معاف کر دیا, لیکن ریسٹرکشنز رہیں ان کے اوپر. ہاں سر, یہ باہر تو میں نے سنا تھا آخری دم تک کہ باہر پاکستان سے نہیں جا سکتے تھے. ہاں, ہاؤس اریسٹ سے صرف اتنا ہی باہر نکلے تھے, یہ کہ کہیں کسی ٹی وی چینل پہ چلے گئے, اگر کہیں اسلام آباد میں کہیں جانا ہے تو وہاں پر ان کو جانے کی اجازت تھی, لیکن ملک سے باہر اس کے بعد میں نے نہیں سنا کہ کبھی گئے ہوں. ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی, اور ان کو بڑا اسٹرکٹلی مانیٹر کیا جاتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں, اور بڑی نظر رکھی جاتی تھی ان کے اوپر, ڈاکٹر قدیر خان کے اوپر. تو یہ پھر 2021 میں جب کووڈ آ چکا تھا تو 2021 میں ان کا انتقال ہوا. جی بالکل. اور لیکن سر اس کے بعد جو باقی کی کنٹریز ہیں جو کہ نیوکلیر پاور, اور بھی کئی کنٹریز ہیں, آپ کے خیال سے کسی کی اکانومی کی حالت اتنی خراب ہے جتنی پاکستان کی ہے؟ دیکھیے جی, اب آپ امریکہ ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ امریکہ کی اکانومی, اور چائنا ہے, امریکہ کی اکانومی آپ دیکھ لیں, چائنا کی دیکھ لیں, فرانس کی دیکھ لیں, برطانیہ کی دیکھ لیں, اور انڈیا کی دیکھ لیں. بڑی سٹیبل اکانومیز ہیں, مضبوط اکانومیز ہیں. ان کو ہر چند ماہ کے بعد آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑتا کہ یار ہم بڑے غریب ہو گئے ہیں, ہمارا ملک نہیں چل رہا, ہمیں پیسے دے دیں. کوئی ملک نہیں اس طرح, ان میں سے تو کوئی نہیں جاتا آئی ایم ایف کے پاس. اور ان کے فارن دیکھ لیں, ان کے سپورٹس دیکھ لیں. سر وہ بھی اس حالت میں کہ اگر ہمیں نہ ملا تو ہم چل نہیں پائیں گے, ہماری تو وہ حالت ہو جاتی ہے نا. ایسے ہی, یعنی جو ہمارے خرچے ہیں, جاری خرچے ہیں, ان کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں قرض لینا پڑتا ہے. تو اس سے زیادہ پھر اکانومی کی بری حالت کیا ہوگی کہ آپ نے ملک چلانے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ قرض لے رہے ہیں. جی سر, ایک چیز ضرور میں لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کسی اور کنٹری کو میں نے اتنا ڈرا سہما ہوا نہیں دیکھا کہ اس کو یہ خطرہ رہا ہو کہ نیوکلیر ویپن کو اٹھا کے لے جائے گا. کبھی ایران کو دے دیں گے, کبھی سعودیہ کو دے دیں گے, کبھی کس کو دے دیں گے. پاکستان میں اتنی زیادہ یہ بے چینی, یہ پریشانی, یا ہم اتنے کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہو پا رہے کہ نیوکلیر ویپن بنا لیا ہے تو چلو ہمارے پاس ہی رہے گا؟ ہم لوگ ڈرے سے ہمیں کیوں رہتے ہیں کہ لے لیا جائے گا واپس؟ یہ اصل میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے گھڑی ہوئی ہیں, اور ان میں اب کس حد تک حقیقت ہے, کس حد تک نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک حد تک حقیقت ہے بھی کہ جس دن جو عالمی سطح پہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ ہم ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے لیے تھریٹ بن سکتے ہیں, جیسے ایران کا دیکھ لیں آپ, تو پھر وہ ہمارے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کر سکتے ہیں جو انہوں نے ایران کے ساتھ کیا ہے, اگر انہوں نے محسوس کیا تو. اور مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ہم ان کی گرفت سے باہر نکل گئے ہیں, وہ ہمارے نیوکلیر پروگرام پہ بھی ان کی نظر ہے.
اچھا دوسرا پھر ویسے بھی ہم ڈرے رہتے ہیں ہر چیز سے کہ جی روس جو ہے وہ سوویت یونین افغانستان تک آ گیا ہے تو اب وہ گرم پانیوں تک پہنچے گا تو پورا پاکستان وہ کیپچر کر لے گا. حالانکہ قطعی ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ ایک کہانی گھڑ دی گئی. اور اسی طرح اکھنڈ بھارت انڈیا نے تو 71 میں پورا مشرقی پاکستان لے لیا تھا اور پھر انہوں نے واپس کر دیا. اور 71 کی جنگ میں 5000 مربع میل کا ایریا ویسٹرن تھیٹر میں لے لیا تھا پاکستان سے, کیپچر کر لیا تھا, واپس کر دیا انہوں نے. تو اکھنڈ بھارت کدھر ہے یہ بتائیں. وہ جی گریٹر اسرائیل. یار گریٹر اسرائیل کون سا گریٹر اسرائیل؟ اسرائیل نے تو پورا وہ جو سینائے ڈیزرٹ تھا وہ لے کے واپس کر دیا. اسرائیل نے تو غزہ اور ویسٹ بینک کو آٹونومی دے دی. اور اسرائیل جی ایک ناجائز ریاست ہے یار. دنیا کے آدھے سے زیادہ ملکوں نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے, 3/4 ملکوں نے تسلیم کیا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا ایک ممبر ہے, یونائٹڈ نیشنز اس کو مانتی ہے, اس کا مندوب ہے وہاں پہ. تو الیجیٹیمیٹ کیسے ہے پھر وہ کی باتیں, یہ گھڑی ہوئی باتیں. اور یہ بھی ایک فی الحال تو مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کوئی خطرہ ہے, لیکن ہماری ایک اسٹیٹ پالیسی بھی ہے کہ خطرہ نظر آنا چاہیے, خطرہ ہو یا نہ ہو. ہر وقت سر ہر وقت یہی بتاتے رہتے ہیں جیسے ہم نیوکلیئر ویپن جو ہے یا نیوکلیئر بم کی ہم حفاظت کریں نہ کہ وہ ہماری حفاظت کرے. ہاں جی, ہمیں ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے. ہاں تو فی الحال تو ہم ہی حفاظت کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں نا کہ 98 میں ہم نے دھماکہ کیا, کیا 98 سے پہلے ہمارے پہ کسی نے قبضہ کر لیا تھا؟ اگر اس وقت تو ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں تھا نا, اور 98 میں ویپن ہمارے پاس آ گیا. تو کیا 98 میں جب ویپن آیا تو کیا دوسرے ممالک ہم سے ڈر گئے اور ہماری کوئی کسی ملک کے ساتھ ہمارا کوئی کانفلکٹ نہیں ہوا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. آپ دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ 98 کے بعد ہمارے کانفلکٹس ہوئے نا. 98 میں ہم نے بم بنایا اور 99 میں کارگل ہو گیا, جس باقاعدہ جنگ تھی ایک طرح کی وہ, جس میں کہ فوجیں جو ہیں وہ لڑیں آپس میں آ کے. تو یہ نہیں ہوا کہ کارگل جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارے پاس بم تھا. بم تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. بالکل اس طرح سے ہے یہ. بالکل ایسا ہی ہے سر, کیونکہ ہماری انسیکیورٹیز ختم ہی نہیں ہوتی. ہمارے پاس چاہے کچھ بھی ہو, ہم ڈرے سے ہمیں رہتے ہیں, ڈرے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں ہر وقت یہی لگتا ہے کہ شاید کوئی اٹیک کر دے گا. حالانکہ دوسرے جو ہیں وہ اپنی اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں اور چیزوں پہ دھیان دے رہے ہیں, وہ ہرگز انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کریں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.